अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि गुज़िश्ता कई साल से उसका इंतज़ार था, और ये जो डेवलपमेंट है इसका बराह रास्त असर जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उस पर होगा, और ये जो पेटिशन है इसके क्या तकनीकी इसमें जो पॉइंट्स है और इसके क्या जो है वो अदालत में जो है वो किस तरीके से इसको परसू किया जाएगा, और ये कौन सी लीगल टीम है, जो कौन से लीगल माइंड है जो इस पिटीशन के पीछे है। और ये जो पिटीशन है ये है जो ताहियात नाअहली की। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो कौमी सियासत है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ रहनुमा हैं जहांगीर तरीन, वो ताहियात नाअहली के जो है वो ज़ुमरे में आते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे नासिर इकबाल साहब से, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कई दहाइयों से ये कवर कर रहे हैं। नासिर साहब, ये जो पिटीशन आई है और जो ताहियात नाअहली है, इसके आपके ख्याल में किस तरह से बेनिफिट हो सकता है मियां नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को, या और किसी के ऊपर अगर ताहियात नाअहली का ख़तरा मंडला रहा हो तो इसमें क्या लीगल पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र किया गया है? शुक्रिया असद साहब। वैसे तो ये पिटीशन जो है ना होता अच्छा कि जो लोग अफेक्टेड थे वो फाइल कर, एग्रीव जो है वो फाइल करते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो आपको पता है एक प्रेस्टीजियस सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरे जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोहम्मद एहसन बून उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से फाइल हुई है और इसको मंसूर उस्मान अवान वकील है, उन्होंने लिखा है। अब ये है कि मंसूर उस्मान अवान कौन है? ये लाहौर के कोई वकील हैं। अच्छा। मैं वैसे उनको ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि हम लोग आपको पता है इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट में या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील आए उन्हीं को जानते हैं। लेकिन बहरहाल ये पिटीशन फाइल हुई है और इसका इंतज़ार वैसे वाकई आपने सही फरमाया, 2017 में ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। मतलब 2017 में दोनों लीडरान को डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो नवाज शरीफ और जहांगीर। हाँ, लेकिन बाद में 2018 में समीउल्लाह बलोच की एक नंबर बहुत सारी पिटीशन है, लेकिन मेन उसको टाइटल उसका समीउल्लाह बलोच है। तो उसमें 5 मेंबर बेंच जो कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो परपेचुअल होगी, यानी फॉर लाइफ होगी। तो इस जजमेंट के बाद से हर किस्म की उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि जो बंदा सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाए वो दोबारा इलेक्शन में आ सकता है। तो अब ये पिटीशन आ गई है, इसमें उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। एक तो ये उन्होंने एक इस्लामिक पॉइंट भी उठाया, उन्होंने कहा है कि तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। जब तौबा का और मग़फ़िरत का दरवाज़ा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं आर्टिकल 62(1)(f) में ये अप्लाई नहीं होता। तो जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं माफ़ कर सकती। और दूसरा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से ये प्लीड किया या प्ली उनकी ये है कि आप ये डिक्लेयर करें कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक इलेक्शन के लिए तो हो सकती है, ये परमानेंटली नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटीशंस फाइल होती हैं, तो आर्टिकल 184(3) में चूँकि राइट ऑफ अपील नहीं है, आपको मालूम है इस चीज़ का, उसका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसमें एक रिव्यू है और आप लोग को पता है रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो उनका ये कहना है कि जो एनी पिटीशन जो 184(3) में आए वो एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो उसमें जो आर्टिकल 10(a) की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ना फेयर ट्रायल की, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए 184(3) के ज़रिए किसी शख्स को या किसी पार्लियामेंटेरियन को या किसी पॉलिटिकल लीडर को डिस्क्वालीफाइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। अच्छा, इसमें एक चीज़ के जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, उन्होंने मेरे ख्याल में रिव्यू नहीं फाइल किया उसका। नहीं, उन्होंने तो नहीं किया था, लेकिन ये आपको याद होगा बात असल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू फाइल भी कर देते तो नहीं, रिव्यू फाइल हुई थी, पनामा में रिव्यू फाइल हुई थी फाइल, लेकिन होता ये है कि रिव्यू का जो है वो स्कोप बहुत लिमिटेड है। उसमें फिर आपको याद होगा एजाज अफजल साहब की जजमेंट भी आई थी
اور اس میں انہوں نے اس طرح کی ہی باتیں کی تھی کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک شعر بھی تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ کارواں کیوں لٹا, وہ کوئی ہاں وہ جس کے اوپر بڑی کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا کارواں کیوں لٹا. ہاں یہ تیری رہبری کا سوال. ہاں تو اس پہ وہ جوڈیشری کے اوپر بھی آئی کہ بھئی آپ کے بھی انصاف کا سوال ہے, آپ کی طرف سے. ہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میرا تو پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی پولیٹیکل کیس, کسی پولیٹیکل نیچر کا کیس کو اٹھاتے ہیں نا, تو ہمیشہ شاعری سے اوائڈ کریں. ہاں دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, یا وہ ایٹ ڈاک ہوتی ہے. جو پولیٹیکل کوشچنز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ جوڈیشری کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہمیشہ بہت کوئی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہو اسی پہ آنا چاہیے. پولیٹیکل کوشچنز جیسے یہ پیناما تھا, یہ سارا پولیٹیکل معاملہ تھا. تو آپ کو پتہ ہے پیناما کا ایک ایسی ججمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ میں سائڈ نہیں کیا جاتا یا پسند نہیں کیا جاتا. ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی وکیل نے اس کا حوالہ دیا تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ اس کا حوالہ رہنے دیں, آپ کسی اور کیس کا حوالہ دیں. تو اس طرح کی ججمنٹس نہیں آنی چاہیے جس کو سپریم کورٹ خود بھی سائڈ نہ کرے. تو اب یہ دیکھیں اس کا کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے اسد کہ جب یہ فکس ہوگی, ہیئرنگ کے لیے ٹیک اپ ہوگا, تو جو سب سے پہلا کوشچن آئے گا نا سپریم کورٹ پوچھے گی وکیل سے یا آپ ایگریوڈ کیسے, آپ ایگریڈ کیسے, یہ وہ سوچ کے آئیں گے نا آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ویسے تو انہوں نے یہی بیسیکلی کہا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے, آرٹیکل 184(3) میں آپ ڈکلیریشن نہیں دے سکتے, اور یہ ٹرائل کورٹ پراپر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد یہ ڈکلیریشن دے سکتی ہے. اس میں تو 184(3) میں تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتا نا, یہ الیکشن ٹریبونل ہے. ہاں وہ اس کو کرے بالکل. تو اب لیکن لوکس اسٹینڈائی پہ کوشچن تو آئے گا. اب یہ وہ جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو پتہ لگے گا. تو احسن بھول صاحب نے جو پٹیشن تیار کی, تو آپ دیکھیں کتنے سینئر وکیل ہیں, اور کافی سینئر وکیلوں کے ساتھ یہ ایک انہوں نے اپنے استاد لطیف کھوسا جو ہیں ان کو بھی جو الیکشن تھے اس میں ہرایا. تو یہ احسن بھون صاحب جو ہے انہوں نے پٹیشن یا کہ سولو فلائٹ ہے یا کہ کولیکٹیو جو ہے یہ ایک, دیکھیں یہ سپریم کورٹ کی جو ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جب یہ الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا پورے کیبنٹ کے سامنے کہ ہم یہ فائل کریں گے, اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی, پریس کانفرنس کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ بار کو کیوں مطلب کوئی ریزن ہوگی, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اپروچ کیا گیا ہے کہ بھائی اب آپ جو بڑی باڈی ہیں آپ کچھ کریں اس پہ, تو انہوں نے اس پہ یہ قدم اٹھایا ہے. اب دیکھیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو اس میں آپ کے خیال میں کہ جو ملک کی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہو گیا کہ ڈیلیور نہیں کر سکی, تو آپ کے خیال میں یہ عوامل بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے راستہ ہموار کیا جاتا ہے, وہ پیونگ دی وے نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کیونکہ کہا تو یہی جا رہا ہے, یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ بھئی میں جو بھی کوئی پولیٹیکل رول جس طرح سے چل رہے ہیں کہ بھئی ایک جائے دوسرے کو لے آئے, تو وہ اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہے. ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ میں آگے کیا کروں گا, جیل جاؤں گا, اپنے آپ کو کلیئر کروں گا, پھروں گا, لیکن پرپیچول کا کیا کروں گا. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ قدم ہے. تو اب لیکن اب دیکھیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آئندہ کے حالات ہی بتائیں گے. تو یہ ابھی پٹیشن کی سماعت کب ہونے جا رہی ہے؟ نہیں ابھی تو یہ سمپل فائل ہوئی ہے, تو ابھی کیا پتا کہ یہ رجسٹرار آفس سے واپس بھی ہو جائے, یہ بھی ہوتا ہے زیادہ تر. لیکن وہ پاناما کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ رجسٹرار آفس نے فریولس کہہ کے واپس کی, لیکن پھر وہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جسٹس کھوسا جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا, کہا کہ پٹیشن لے آئے. تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. اور اس وقت دیکھیے جو پچھلے 2017 سے لے کے بلکہ 2016 سے لے کے اب تک پاناما کیس جس وقت آیا, تو ایک چیز جو آ رہی ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے یا جو ہماری جوڈیشری ہے, یہ ایک وجہ بنی تھی کہ نواز شریف جو ہیں ان کو ہٹایا گیا, اور پھر جس طرح ثاقب نثار صاحب کی اب مبینہ آڈیو ہے جس میں کہا گیا کہ ان کو ہٹانا ہے, ان کو لے کر آنا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تاحیات نااہلی والی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ جو ڈیمیج کنٹرول کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں, یا جوڈیشری یہ کرے گی کہ جو ان کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے بندے ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیں, تو وہ کوئی ڈیمیج کنٹرول کی طریقہ نکالے گی. اور جب ان کے عمر رضا بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں جنہوں نے یہ ہونے والے جنہوں نے تاحیات نااہلی کا جو ہے وہ
فیصلہ دیا. تو کیا اس موقع پہ یہ پٹیشن جو ہے اس کا کیا آپ کو فیٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ اپنے ہی ڈیسیجن کو اوور ٹرن کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے اب وہ 5 ممبر بینچ تھا نا جس نے یہ 7 ممبر بینچ بن گیا، اس سے بھی شاید بڑا بینچ بن جائے اور وہ ڈیسائیڈ کرے تو کوئی بھی ڈیسیجن ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ جو بدنامی جوڈیشری کے حصے میں آئی نا، تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اپنا نام صاف کرنے کی کوشش کرے. لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں نا یہ ہمیشہ. اچھا ایک چیز آپ سے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ لوکس اسٹینڈ آئے گا کہ جی آپ کی کیا لوکس اسٹینڈ آئی ہے، آپ کیوں اس کو تاحیات جو ہے، آپ تو نہیں نااہل ہوئے بھون صاحب، وہ تو الیکشن کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. تو ایک آئے گا کہ حق دعویٰ کیا ہے آپ کا، رائٹ ٹو، آپ کس بات پہ وہ آئے. تو جو سمیع اللہ بلوچ صاحب تھے جن کی پٹیشن میں انہوں نے تاحیات نااہل، ان کا کیا حق دعویٰ تھا؟ نہیں دیکھیں اس کے بارے میں پہلی بات کر لیتے ہیں نا کہ لوکل اسٹینڈ آئی کی. وہ سمیع اللہ بلوچ کے نا ایک کیس نہیں تھا، وہ بہت سارے کیسز تھے جس میں 62(1) اپلائی ہوا تھا. تو لیکن اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آرگومنٹ میں، یہ جو پٹیشن ہے اس میں اپنے آرگومنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو یہ ججمنٹ ہے یہ آرٹیکل 17(2) کو بھی وائلیٹ کرتی ہے. آرٹیکل 17(2) یہ مطلب یہ گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص سٹیزن آف پاکستان وہ اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو سکتا ہے. تو جب اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو اس کی جو کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں، جو الیکٹوریٹ ہے، یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ جو لوکل اسٹینڈ آئی کی بات آئے گی تو اس میں وہ یہی کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی وائلیشن ہے اور الیکٹوریٹس کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ الیکٹوریٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے چوائس کے بندے کو پارلیمنٹیرین منتخب کریں. تو اب میرا خیال میں اس بات پہ وہ آرگومنٹ کریں گے. اب لیکن آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب یہ کیس آئے گا کورٹ میں تو پھر دیکھیں گے. جی بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب. تو ناظرین، ناصر صاحب نے بتایا کہ جو اس کا جو پہلا تھریشولڈ ہے، جو پہلی جو اس پٹیشن کو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا حق دعویٰ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے درخواست گزار نے، احسن بھون صاحب جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، کہ وہ کس طرح سے اگریوڈ ہیں. یہ جو حق دعویٰ ہے جس کو لوکس اسٹینڈ آئی بھی کہا جاتا ہے، جس طرح قانون جو ہے موم کی ناک اس کو تصور کیا جاتا ہے، تو یہ حق دعویٰ بھی جو ہے اس کو بھی ایسا ہی تصور کیا جاتا ہے. یہاں پر میں جانے سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حق دعویٰ سے متعلق، کہ جو ایک ہماری اداکارہ ہیں وینا ملک، انہوں نے اپنے جسم پہ کچھ ٹیٹو بنوائے تھے ISI کے، اور یہاں پر ان کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی. اور جب وہ پٹیشن کی سماعت ہوئی تو اس وقت جو جج تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس بنیاد پر ڈسمس کر دی، اور انہوں نے کہا ایک تو پٹیشنر کا جو حق دعویٰ نہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کاز آف ایکشن ہے، یہ ٹیٹو جو ہے وہ لکھے گئے ہیں انڈیا میں، وہاں پر فوٹوگرافی ہوئی ہے، تو درخواست گزار جو ہے وہ وہاں پر جا کر اپنے یہ قانونی چارہ جوئی کرے. اور اس بنا پر انہوں نے ڈسمس کر دی. جب ہم باہر نکلے تو اس وقت جو ایک وکیل صاحب تھے جو کہ ابھی ایک جج ہیں، انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ دیکھیے ٹیٹو کو حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انڈیا میں ہے تو وہاں پر قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس بنا پر اس کو مینٹینیبلٹی اسٹیٹ جو ہے اس کو نان مینٹینیبل جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا گیا. جبکہ ایک جو میمو تھا جو کہ امریکہ میں لکھا گیا تھا، اس پر تو یہاں پر ایک کمیشن بھی بنا سپریم کورٹ میں، اس کی ہیئرنگ بھی ہوتی رہی، اور بعد میں کمیشن کی رپورٹ کے بعد اس پر بھی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی رہی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قانون اگر اپنا رستہ بنانا چاہے تو وہ بآسانی بنا سکتا ہے، اور اگر نہ بنانا چاہے تو پھر آپ جتنی مرضی یہاں پر دلائل دے دیں تو وہ جو ہے وہ کلام نرم و نازک بے اثر ہی رہتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.